बाप बेटे रुल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ों, मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपकी खिदमत में यूनाइटेड किंगडम से हाज़िर हूँ ताकि आपके साथ रोज़ों के बारे में, जैसा कि हम रोज़ों के अयाम में प्रोग्राम्स कर रहे हैं हर वेडनेसडे को, और ये खुदा के कलाम में से मैं रोज़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसा मैंने वादा किया था पिछले हफ्ते, आज हम सीखने जा रहे हैं कि खुदा कैसा रोज़ा हमसे चाहता है, क्योंकि मैंने अभी तक इस बात को बिल्कुल छुआ नहीं है जो रोज़ा कितने टाइम का हो। ये सब अब कदीम बातें हो गई हैं, करीबन सब लोग इसके बारे में जानते हैं, इन सवालात के बारे में। लेकिन मैं हकीकी रोज़े के बारे में आपको खुदा के जो अहकाम है और जो खुदा की मर्ज़ी है उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें प्यार करता है और तेरे फजल वाला हाथ हम पे बढ़ा हुआ है। और खुदावन तू अपने फजल के मुताबिक और अपने रहम के मुताबिक हमसे बातें करता है। तेरा शुक्र हो। हमारी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिस पर हम फ़ख्र कर सके, कह सके इस सबब से तू हमें प्यार करता है। लेकिन खुदावंदा, मैं तेरे हुजूरी में अपने आप को इस तरह से तेरे हाथों में देता हूँ कि तेरा जो फजल है, तेरा जो रहम है, वो खुदावंद मेरी ज़िंदगी में जारी और सारी रहे और मैं हमेशा तुझ में तरक्की करता रहूँ। और खुदावंद, जितने भी तेरे बच्चे इस कलाम को सुनने के लिए आज अपने अपने ऐप्स के सामने बैठे हैं, चाहे वो उनके लैपटॉप्स हैं या चाहे उनके टेलीफोन्स हैं, तो खुदावंदा मैं उन सब को तेरे हुजूर उठाता हूँ कि तू उन्हें सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और ऐसा जहन अता करना कि खुदावंद इस कलाम की सच्चाई को और अहमियत को समझ पाए, ताकि तेरा नाम इज़्ज़त जलाल पाए। और खुदावंद, तू मुझे भी अपने पाक रूह से भरकर इस्तेमाल करना, मेरी ज़ुबान को अपने पाक रूह की आग से पाक साफ कर दे, ताकि सिर्फ वही बात कह सकूं जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हाँ खुदावंद, हर तरह की जो बुरी रूह है, हर तरह का जो बुरा ख्याल है, तेरे यीशु नाम से जल के राख हो जाए। अपना हाथ बड़ा छू दे और इस कलाम पर अपनी बरकत भेज। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। सो अज़ीज़ों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आप सबके लिए जो रेगुलरली इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है रोज़ा जो खुदा हमसे चाहता है। ऐसा रोज़ा जो खुदा हमसे चाहता है। अजीज़ों, यूँ तो बहुत सारी तशरीहात हैं बाइबल में और बहुत सारी जगहों पर रोज़े का जिक्र है, लेकिन ये जो जिक्र है ख़ास तौर पर एक ऐसा जिक्र है जो हमें रिलेट करता है मसीह यीशु के तालीमात के साथ। जी हाँ, ईसाया नबी की किताब और उसके 58 बाब में से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ जो बनी इसराइली कौम है वो खुदा से शिकवा कर रही है और वो कह रही है कि तीसरी आयत से मैं पढ़ता हूँ। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। अजीज़ों, बनी इसराइल खुदा के साथ हमेशा खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कराने की कोशिश में लगे रहे। जी हाँ अजीज़ों, खुदा की मर्जी को अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पर तरजीह देते रहे। और मिस्र से निकलने के बाद उन्हें जनाब हज़रत मूसा जो थे, जो नबी थे उनके, वो मिल गए जो खुदा और बनी इसराइल के दरमियान जब भी खुदा को
ان پر غضب آتا تھا تو کھڑا ہو جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر تم نے انہیں ہلاک کرنا ہے تو مجھے بھی ہلاک کر دے۔ تو اس طرح خدا انہیں بخشتا رہا موسیٰ کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی موسیٰ کے چلے جانے کے بعد بھی، اور انہوں نے جب انہوں نے وعدہ کی سرزمین میں پہنچ گئے، بار بار اپنی حرکتوں سے خدا کو غصہ دلاتے رہتے تھے۔ اب یہاں روزہ بھی خدا پر احسان کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اور خدا کو کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں لازمی دے دے۔ عزیزو، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں آج بھی جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر اپنی ڈیمانڈز خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم نے دعا کی ہے اور یہ کام ہو جائے گا کیونکہ ہم نے روزہ رکھا اور دعا کی ہے۔ عزیزو، میں اس وقت یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان سے جہاں سے ہم آئے، اور اسی طرح سے کچھ اور عرب ملکوں میں جہاں مجھے رہنے کا موقع ملا، جانے کا موقع ملا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزوں کا موسم آتا ہے ان اقوام کا، تو کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں کام نہ کروں، کوئی اور کام کرے۔ کم از کم میرے تجربے میں یہ بات ضرور آئی ہے۔ اور روزوں کے ایام میں جو بھی مسیحی یا ہندو وہاں کام کرتے تھے ان ملکوں میں، عرب ملکوں کی بات کر رہا ہوں، تو انہیں سارا وقت کام پہ لگایا رکھا جاتا تھا، اور باقی لوگ جو تھے وہ کہتے تھے مجھے روزہ لگا ہوا ہے۔ اور ایسا ہی ہمیں پیچھے اپنے قوم سے بھی سننے کو ملتا رہا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہاں بنی اسرائیلیوں کی بھی یہی حالت بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں لکھا ہے، دیکھو تم اپنے روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، یعنی خوشی کیا ہوتی ہے؟ شام کے وقت افطار کی، ٹھیک ہے، اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، اور اس کا بھی ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ تو جو بنی اسرائیلی تھے ان کا بھی یہی حال تھا، اور خدا اسی لیے ان کو جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ جی ہاں عزیزو، جب ہم اپنی خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور جب ہم اپنی ہی مرضی کے مطابق اور اپنے جو ایک ریچول کی طرح سے، ایک رسمی طور پر جب ہم ان چیزوں کو مناتے ہیں، ایک رسم کے طور پر، ایک تہوار کے طور پر، ایک پورا مہینہ سیلیبریشن کے طور پر جب ہم اسے مناتے ہیں یا 40 دن اسے مناتے ہیں، تو اس میں ہم سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ سو عزیزو، اس میں شرارت کے مکے بھی مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا ایک ایجپشن ساتھی ہوتا تھا، تو وہ کبھی بھی ایمبولینس کی آواز سنتا تھا تو وہ ایمرجنسی میں کام کرتا تھا، تو وہ سائڈ میں جا کے کپڑا بچھا کے تو نماز، چاہے نماز کا وقت ہے چاہے وہ نماز پڑھنے لگتا تھا۔ جی ہاں، وہ کرتا تھا ایسے، اور یہ شرارت کے مکے مارنا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ اس ایمرجنسی کو سنبھالنے مجھے نہ جانا پڑے، کیونکہ میں روزے سے ہوں، اور لوگوں سے سخت محنت کراتا تھا۔ اور اگر کوئی ان سے ان کی بات کر لے کہ بھئی دیکھو آپ کام پر آئے ہیں تو کام تو کرنا پڑے گا، تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ سو عزیزو، جب ہم اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں، چاہے مسیحی بھی ایسا کرتے ہوں، تو پھر اس میں یہی کہوں گا کہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی نہیں جا رہی۔ اب خدا وہ روزہ جو وہ چاہتا ہے وہ بیان کرتا ہے خداوند عیسیٰ نبی کی معرفت۔ اس کی جو ہے 5ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، کیا وہ روزہ جو مجھ کو پسند ہے۔ جی ہاں عزیزو، غور سے سنیے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔
वो रोज़ा जो मुझ को पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए। सर झुका होना चाहिए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए? जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। खुदा का कलाम फरमाता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। अजीजों, खुदा जो है ईसाया नबी की मार्फत फरमाता है कि हमें दिखावे का रोज़ा नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ जो 5वीं आयत में हमने पढ़ा है, क्या ये वो रोज़ा वो है जो मुझको पसंद है? सवाल किया है खुदा ने। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। यानी लोगों को नज़र आए कि आपने रोज़ा रखा हुआ है। ऐसे बहुत ऐसे मरियल सा सर बनाया हुआ और झुके हुए और इस तरह से करके, और बहुत हम्बल हैं, खाक पे बैठे हुए हैं, टाट पहना हुआ है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन खुदावंद ने फरमाया कि जो रोज़ा मैं चाहता हूँ, वो क्या चाहता है कि जुल्म की जंजीरें तोड़े। जी हाँ अजीजों, जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ आप बात करें, उसके लिए आप अपने दिल को खोलें कि उनकी कैसे मदद की जाए। जी हाँ, जो जुल्म की जंजीरों में फंसे हुए हैं, जो खेतों में काम करने वाले हैं, जो गरीब किसान उन लोगों के लिए अनाज पैदा कर रहे हैं जो घरों में एयर कंडीशन घरों में बैठे और एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए अनाज पैदा करते हैं, ऐसी जंजीरों को तोड़ें। यानी कि उन्हें कहा जाए कि आप आराम करें। आराम का दिन है, रोज़ा का दिन है, धूप की सख्ती से उन्हें बचाएं। ये है जुल्म की जंजीरों से उन्हें आज़ाद करना। बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। जुआ आप जानते हैं कि ये वो खेलने वाले जुए की बात नहीं है। ये जो बैल जब हल में जोते जाते थे, आजकल तो ट्रैक्टर हैं और मशीनें हैं, तो बैल जहाँ भी आज भी जोते जाते तो बैल के गले में जो चीज़ डाली जाती है जिससे कि हल बांधा होता है, जिसे पंजाबी में पंजाली भी कहते हैं, तो उसको जुआ कहा गया है। तो क्या खुदावंद फरमाता है कि और जुए के बंधन को खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें। यानी ऐसे लोग जो मजलूम हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है रोज़ों के अयाम में भी और रोज़े के दरमियान में भी, उन्हें हम क्या करें? उनके बंधनों को खोल दें। वो जो जिस लकड़ी से उन्हें रोका होता है ताकि वो उसमें से बाहर गर्दन ना निकाल सके, उसको निकालें, आज़ाद करें इंसानों को। और जो उन पर जुल्म कर रहे हैं उनसे जाके बात करें, उनको सिखाएं कि इन्हें जो है इस जुल्म से आज़ाद करें और इन्हें इस तकलीफ़ से आज़ाद करें। हर तरह का जुआ जो है, हर तरह की जो तकलीफ़ है जो लोगों को हम अपनी ज़रूरतों के लिए देते हैं, उससे लोगों को आज़ाद करना हकीकी रोज़ा है। और अगली बात जो है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए। अजीज़ों, मैंने जिक्र किया था अपने दूसरे सबक में कि हम इतना शाम को पका लेते हैं कि 15 दिन का जो खर्चा होता है वो एक दिन में कर लेते हैं, और फिर हम
اپنی خوشی کے لیے ہر طرح کے مشروبات اور طرح طرح کے کھانے اور یہ سب کچھ کھا کے، اور پھر بہت سارے لوگ بدہضمی کرا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزو، خدا کا کلام جو ہمیں روزہ بتا رہا ہے، وہ روزہ یہ بتا رہا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے وہ روزہ جو خدا آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دکھانے کے لیے روزہ بھی رکھیں، لوگوں کو بتائیں بھی کہ میرے روزے چل رہے ہیں، اور پھر وہ ان روزوں کو آپ منہ بگاڑ کے اور کام سے اپنے دل کو چرائیں، اور جو حقیقی معنی میں آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے اس سے بھاگیں۔ بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی روٹی، جو ہماری اپنی روٹی ہے، وہ کس کو کھلا دیں؟ بھوکوں کو کھلا دیں، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں لا کر ان کی دعوت کریں جو بے گھر ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو آوارہ لوگ ہیں۔ جو یہاں آوارہ ہونے سے مراد بگڑے ہوئے لوگ نہیں، بلکہ ایسے لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں لا کے ان کو کھانا کھلائیں، ان کی خدمت گزاری کریں، جی ہاں، ان کی مہمانداری کریں۔ یہ ہے حقیقی روزہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ ہم دیکھو، جب ایسٹر کرسمس آتا ہے، بہت مہنگے مہنگے کپڑے خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے؟ ایمانداری سے سوچیں، ہم کتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس سال میں اس روزوں کے بعد تہوار میں اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑے نہیں بناؤں گا، ہم سادے کپڑے پہنیں گے۔ لیکن ان پیسوں سے ان کو جو ننگے ہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، جو افورڈ نہیں کر پاتے، ہم ان کے لیے لباس کا انتظام کریں گے۔ کتنے لوگوں نے یہ کیا اور کتنے لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور خدا تو آپ سے ایسا ہی روزہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو ہے جو دینا ہے، آپ کو اپنے دل سے جو کچھ دینے کی جو آپ کی لگن ہے وہ بڑھ جائے، آپ کی بھوک بڑھ نہ جائے، آپ کی لالچ بڑھ نہ جائے، آپ کی طمع بڑھ نہ جائے، آپ کا حرص بڑھ نہ جائے، بلکہ اپنا جو ہے وہ دوسروں کو دے۔ یہ روزہ ہے۔ اسی روزے کا ذکر خدا باپ جو ہے وہ یسایہ نبی کی معرفت آپ سے اور مجھ سے فرما رہا ہے۔ اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے۔ جو آپ کے ہم جنس لوگ ہیں ان سے روح پوشی نہ کرے۔ کیسے روح پوشی کرتے ہم؟ جب کوئی ضرورت مند بھائی یا بہن ہمارے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو وہ ہم اول تو کوشش ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بچوں کو کہہ دو کہ گھر پر نہیں ہے، یا نوکروں کو کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ گھر پر نہیں ہے۔ اپنا منہ چھپاتے ہیں، ہم ان کے سامنے نہیں جاتے کہ ہمیں پتہ یہ کچھ مانگنے آیا ہوگا، اس کو کچھ دینا پڑے گا۔ تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے، بلکہ آپ جائیں سامنے، ان کی بات سنیں، اور ان کی بات سن کر جتنا آپ کا مقدور ہے آپ ان کی مدد ضرور کریں۔ جی ہاں عزیزو، یہی روزہ ہے، یہی روزہ ہے۔ عزیزو، اگر ہم بڑی بڑی خیرات کرنے والے جو ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ خداوند یسوع نے تو صرف 2 دمڑیاں دینے والی خاتون کی تعریف کی تھی، تو اگر آپ بڑے بڑے گفٹ دے رہے تو کیا خدا کی نظر میں نہیں ہے؟ وہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو آپ کے دل سے اور آپ کا سب کچھ ہے اس میں سے جب آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ اس روزے پر پورا اتر رہے ہیں۔ آج کل بہت سارے جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز بن گئی ہوئی ہیں، وہ روزوں کے دوران کیا کرتے ہیں؟ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو فون کرتے ہیں، ٹیکسٹ کرتے ہیں، جہاں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہاں کوئی شخص ہے جس سے ہمیں ڈونیشن مل سکتی ہے، ان کا جا کے دروازہ توڑ دیتے ہیں، ان سے پیسے لے کے
اور پھر ادھر جا کے اپنی تصویریں اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، ہر جگہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں کہ جی وہ فلاں آرگنائزیشن نے یہ کیا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کن لوگوں کی مدد سے یہ ہوا۔ یہ بتانے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے نام کو بڑھانے کے لیے خداوند کہتا ہے کہ تو اپنے جیب سے، اپنے پاس سے، جو تیرے پاس ہے وہ دے۔ میرے پاس ایک مسیحی گھرانہ بہت کمیٹڈ چرچ آنے والا تھے، پھر ایک دم سے وہ بھائی گرجی آنا بند ہو گئے۔ تو میں گیا ان کے پاس دعا کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بھائی آپ، میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3 ہفتے سے آپ گرجے نہیں آ رہے، بچے آ جاتے ہیں، آپ نہیں آ رہے۔ کہتا کیا فائدہ ہے گرجے آنے کا؟ یسوع کے ٹائم میں تو اسی وقت جو کچھ مانگتے تھے یسوع اسی وقت دے دیتا تھا، اور لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی تھی، شفا بھی ہو جاتی تھی۔ آج تو کچھ ایسا ہوتا نظر نہیں مجھے آتا۔ تو میں نے مسکرا کے اسے کہا، آپ نے کیا مانگا ہے جو آپ کو نہیں دیا اس نے؟ آپ کے پاس تو خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ کیونکہ میں اسے جانتا تھا کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ شخص نہیں ہے۔ تو کہنے لگا، میں دعا کر رہا ہوں 2 سال سے، 3 سال ہو گئے بلکہ، میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا مجھے 3-4 ملین ڈالر دے دے، تو میں جا کے ادھر اپنے ملک میں ایک اولڈ ایج ہوم کھولوں گا، اور وہاں جو بڈھے بزرگ لوگ ہیں اور جو بیوہ ہے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور خدا میری سن نہیں رہا ہے۔ تو مجھے اس شخص پہ بہت ترس آیا۔ میں نے اسے کہا، میرے عزیز بھائی، تیرے پاس انڈیا میں گھر ہے؟ کہتا ہاں ہے میرے پاس۔ تو میں نے کہا، بھیا آپ اس گھر میں تو پہلے کھولے نا نرسنگ ہوم، اور جو کچھ خدا نے آپ کو یہاں مہیا کیا ہے آپ اس میں سے تو مدد نکالیں پہلے۔ تو جو کچھ ہے آپ کے پاس اس میں سے نہیں دینا، بلکہ کہیں سے آپ کے پاس آ جائے اس سے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے، اور خدا جانتا ہے کہ اگر تجھے پیسے مل بھی گئے تو جو آپ جو ہے اسے ہینڈل نہیں کر پاؤ گے۔ اگر ہینڈل کر پاتے تو خدا نے آپ کی دعا کو سن لینا تھا، کیونکہ آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو۔ لیکن عزیزو، وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں تو ہینڈل کر سکتا ہوں، میں نے تو پلان کیا ہوا تھا، سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا، تو پھر شروع کرو، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے شروع کرو، اپنا کچھ نہیں دینا۔ نہ میں نے اپنے کپڑے دینے ہیں، نہ میں نے اپنا کھانا دینا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں میں دینا چاہتا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے دے دیں تاکہ میں جا کے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ ایسا روزہ خدا نہیں چاہتا۔ خدا روزہ ہمارا جو چاہتا ہے وہ اس طرح سے چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کا ہے، اپنی روٹی، خدا کا کلام کہتا ہے اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ کسی سے پیسے لے کر دوسروں کو روٹی نہیں کھلانی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں لنگر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، اور لنگر کھولے ہوئے انہوں نے چرچز میں، اور لوگوں سے پیسے مانگ کے اور ان کو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جو اپنے پاس ہے اس میں سے نہیں لگاتے۔ عزیز خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا، جو مسکین اور آوارہ ہیں ان کو گھر میں لا، ان کی مہمانداری کر، جو اور ان کو لک آفٹر کر۔ جب وہ تجھے کوئی ننگا نظر آئے تو اسے کپڑے پہنا، اور اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرو۔ یہ ہے روزہ حقیقی۔ اور عزیزو، خداوند کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں، دانیل نبی نے جب 21 دن کا روزہ رکھا، اس نے نہیں شکوہ کیا خدا کے ساتھ، حالانکہ اس نے کتنی چیزیں جو تھی اپنی خوراک میں سے اس کا ذکر کیا کہ میں نے یہ سب کچھ نہ کھایا، اور نہ میرے منہ میں یہ چیزیں کہیں۔ جو اس کی پسندیدہ غذا تھی وہ بھی اس نے پارشلی روزہ جو تھا اس کا ذکر لکھا ہوا ہے یہاں۔
لکھا ہوا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں دانیل نبی کی کتاب اور اس کے 10 باب میں اس کا ذکر آتا ہے، وہاں دوسری آیت سے، میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور نہ میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ عزیزو 21 دن کا روزہ تھا اس کا، لیکن وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتا، لیکن وہ دعا کرتا رہا، خدا کے حضور جھکا رہا اور خدا سے مانگتا رہا جو بھی اسے اس وقت ڈیزائر تھی، جس بات کے لیے وہ دعا کر رہا تھا۔ اور پھر خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے آپ کو بھوک سے نہ مار، میں نے تیری دعا اسی دن سن لی تھی جس دن تو نے دل لگایا تھا، میں نے اسی دن تیری جو دعا کو سن لیا تھا۔ 12ویں آیت میں لکھا، تب اس نے یعنی فرشتہ نے اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ جی ہاں عزیزو، ہماری آواز سنی جاتی ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، جھگڑوں رگڑوں اور شرارتی مکوں کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری آواز عالم بالا پر نہیں سنی جاتی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آواز اسی دن عالم بالا پر سنی گئی، اور فرشتہ آیا، مگر راستے میں شریر کا موکل جو تھا اس کے ساتھ فارس کی مملکت کا موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا، اور پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا، پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں۔ عزیز، اس کی دعا یہ تھی کہ مجھے پتہ چلے کہ کیا ہونا ہے آخر زمانے میں میرے لوگوں کے ساتھ، اس لیے وہ دعا کر رہا تھا۔ اپنے لیے پیسے نہیں مانگ رہا تھا، وہ اپنے لیے چیزیں نہیں مانگ رہا تھا، اپنی ترقی نہیں مانگ رہا تھا، اپنے بزنس کے لیے دعا نہیں کر رہا تھا، اپنی قوم کے لیے، ان پہ کیا آنے والا ہے، آخری ایام میں کیا ہونے والا ہے، اس کی خبریں خدا سے مانگ رہا تھا وہ۔ لیکن جس دن اس نے دل لگایا، جس دن روزہ شروع کیا، اسی دن سنی گئی تھی آواز۔ آج ہماری دعا نہیں سنی جاتی کیونکہ ہمارا روزہ کلام کے مطابق نہیں ہے۔ عزیزو، جب خداوند یسوع اس دنیا پر آئیں گے تو اس نے بھی آ کر نہیں پوچھنا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے تھے، اس نے بھی آ کر نہیں پوچھنا کہ آپ کتنے گھنٹے چرچ میں گزارتے تھے، اس نے بھی آ کر آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ کتنے لوگ جو تھے وہ لوگوں کے پاس آپ گئے اور آپ نے انہیں شفا دی اور معجزے کیے۔ نہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو متی رسول کی انجیل اور اس کے 25 باب میں 31 آیت میں لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے حاضر کی جائیں گے۔ سب قومیں، صرف مسیحی نہیں، سب قومیں اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، کچھ لوگوں کو بائیں، کچھ لوگوں کو دائیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر خداوند فرمائے گا، دائیں طرف کے لوگوں کو کہے گا کہ اس وقت بادشاہ اپنے دائنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے پیارے لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ کیوں؟ سنیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جو جواب دیں گے اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، پیاسا دیکھ کر پانی پلایا،
ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ یعنی ابن آدم جواب دے گا، جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ عزیزو، جو کچھ ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ خداوند یسوع کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہر قوم کے لوگ جو خدا کے حضور حاضر کی جائیں گی اس وقت، وہ لوگ جب کھڑے ہوں گے تو ان کے پاس بھی یہی سوال ہوگا، اگر تم نے ان جو میرے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو تم نے میرے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ عزیزو، یہ ہے بھلائی، یہ ہے روزہ جس کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے۔ ہم چاہے 40 دن بھوکا رہ لیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں یہ کام نہیں ہے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانا نہیں ہے، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، پردیسیوں کو اپنے گھر میں ہم نہیں لا سکتے، یعنی آوارہ لوگ جو آوارہ گرد لوگ ہیں جو جن کے پاس گھر ٹھکانہ نہیں ہے، ان کو ہم اپنے گھر میں نہیں اتار سکتے، اور جب کسی کو ننگا دیکھ کر اگر ہم ان سے کپڑا نہیں پہنا سکتے، اور جب ہم کسی قیدی کی خبر گیری نہیں کر سکتے، اور جب ہم جو ہے کیا کہتے ہیں کسی کو بیمار دیکھ کر اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، تو عزیزو ہم یہ سب کچھ خدا کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اور آج ہماری آواز جو ہے عالم بالا پر اسی لیے نہیں سنی جاتی کہ ہماری یہ عادتیں نہیں ہیں، یہ کام نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں خدا یسوع نے کہا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، جی ہاں، حکموں پر عمل کرو گے، تو باپ جو ہے وہ تمہارے لیے یہ سب کچھ کرے گا، میرے نام سے کرے گا، خدا یسوع نے فرمایا۔ لیکن کن کے لیے؟ جو یسوع کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، ڈسکریج کرنا نہیں چاہتا۔ آپ ضرور بھوکے رہیں، آپ ضرور پیاسے رہیں، آپ ضرور اپنی بھوک اور پیاس کے میں دعا میں خدا کے حضور ٹھہریں، لیکن اپنی ترقی کے لیے نہیں، روحانی ترقی کے لیے بے شک آپ ٹھہر سکتے ہو۔ اپنے جسمانی یا دنیاوی مالی مشکلات کے لیے روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ خدا جانتا ہے کہ آپ کن چیزوں کے محتاج ہو، کیونکہ خدا یسوع نے فرمایا کہ وہ جانتا تمہارے مانگنے سے اس طرح سے لگا تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ جب وہ جانتا ہے تو کیا وہ دیتا نہیں ہے؟ کیا وہ دے گا نہیں؟ وہ دے گا، ضرور دے گا۔ اپنے لیے کیوں گڑ گڑا رہے ہیں؟ جب اس نے وعدہ کیا ہے میں دوں گا تو وہ دے گا۔ ہمیں اس پر اعتبار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، کیا ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا دیں اور خدا آپ کے لیے ایک اعلیٰ انتظام کر دے؟ کیا آپ ایسا ایمان رکھتے ہیں خدا پر؟ کیا آپ ایسے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو عید آ رہی ہے اس پر ہم ان لوگوں کے لیے وہ پیسے خرچ کر لیں جو ہم نے اپنے لباس پہ خرچ کرنے ہیں، یا اپنے بچوں کے لباس پہ خرچ کرنے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں؟ کیا ہم ایسے بچوں کی اسکول کی فیس دے سکتے ہیں؟ آج کسی بھائی نے اس میں سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی تھی یہ بات کہ کیوں نہیں چرچز جو ہے پاکستان میں لوگ جو ہیں سارا ہفتہ چرچ بند رہتا ہے، صرف سنڈے کو میٹنگ ہوتی ہے اور سنڈے اسکول، باقی دنوں میں بلڈنگ خالی ہوتی ہے، تو کیوں نہیں وہ کسی کو دے دیتے کہ بھی وہ وہاں بچوں کو مفت ٹیوشن دے سکیں تاکہ مسیحی بچے تعلیم حاصل کر سکتے۔ عزیزو، کیوں نہیں ہوتا یہ؟ کیونکہ ہمارے دل بند ہیں، ہم دینا نہیں چاہتے۔ اگر اس بلڈنگ کی بجلی پانی گیس کا خرچہ ہے تو اس میں ہم حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہتات سے خدا ہمیں دیتا ہے، ہم بتراتے پھرتے ہیں، لیکن جب خدا کو دینے کا وقت آتا ہے تو ہمارے ہاتھ جو ہے کانپ جاتے ہیں،
کیونکہ ہم خدا کی برکتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ عزیزو، میرا خیال ہے کہ آپ کو روزے کا مطلب سمجھ آ گیا کہ جو یسایہ نبی ہمیں تعلیم دے رہا ہے اور جو خدا ہم سے چاہتا ہے، اس روزے کی بابت آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ روزہ کیا ہے، کیونکہ وہ روزہ جو ہے آپ کے اور میری زندگی کی صحت کے لیے ہے، کیونکہ لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، یعنی تیرے اندر سے نور نکلے گا، لوگ دیکھیں گے کہ تو نورانی بن گیا ہے، تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی اور تمہارے چہرے اور تمہارا جسم ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے رشک کریں، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، تیرا سچ بولنا، سچائی پر چلنا جو ہے وہ لوگوں کو تسکین بخشے گا، کیونکہ جب آپ ہراول میں جاتے ہو، ہری جگہوں میں جاتے ہو، تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، یعنی اندھیرے میں جلنے والا جو روشنی ہے وہ تیرے اندر سے ظاہر ہوگی۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، اور تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا، جیسے آپ کے منہ سے نکلے گا اسی وقت خدا فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اور اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے گا اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ جو بات ابھی میں کہہ رہا تھا، تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، آپ نورانی بن جاؤ گے، تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہوگی، یعنی آپ کی زندگی کا جو اندھیرا بھی ہے نا، وہ کس طرح کی ہوگی؟ دوپہر کی مانند ہوگی۔ سوچیں ذرا، جو اندھیرا، تیرگی کا مطلب اندھیرا ہے، آپ کی زندگی کا اندھیرا بھی اتنا برائٹ ہوگا کہ وہ دوپہر کی مانند ہوگا۔ خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا۔ جی ہاں، جب ہم یہ کریں گے پھر ہماری جو خشک سالی ہے، جو ہماری مشکلوں کا جو وقت ہے، جو ہماری کھیتوں کو پرابلم ہو گیا ہے، اس میں کیا کرے گا؟ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں سیر کرے گا، بھوکا نہیں رہنے دے گا خشک سالی میں وہ، اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ بس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ کیونکہ ہم دینے کے ٹائم یہ سوچتے ہیں اتنا پیسہ دے دو، میرے پاس کتنا بچے گا، میں کیا کروں گا، اتنا میں خرچہ کر دوں تو پھر میرے بچوں کے لیے کیا بچے گا۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ اگر تو کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہ اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ جی ہاں، خدا تیرے اندر سے ایسے چشمے پھوٹ نکلیں گے کہ تیری ضرورتیں مانگنے سے پہلے خدا عجیب طریقے سے پوری کرتا چلا جائے گا۔ عزیزو، آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ اس کلام کے مطابق روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کا روزہ سچ مچ خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ اور اگر نہیں تو آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے ایسے روزے کی توفیق مانگیں۔ زندگی کے مالک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے زندہ کلام کے لیے جو ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہماری زندگی کے ان نازک پہلوؤں پر انگلی رکھتا ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تو نے بہت سارے بچوں سے کلام کیا ہے، اور جتنے لوگوں تک یہ کلام پہنچا ہے اور جو آگے جن لوگوں تک یہ شیئر ہوگا، کلام پہنچے گا، ان سب کو بھی میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا، ایک ایک کو چھو، ایک ایک کی مدد کر خداوندہ۔ اور جتنے لوگوں کے دل آج تیار ہوئے ہیں کہ تیرا حقیقی روزہ رکھیں، ان سب کی دعاؤں کو تو سن لینا، مانگنے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور خداوند ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، تیرے آسمان کے دریچے کھل جائیں اور برکتوں کی بارش ہو، اور وہ سچ مچ دنیا میں ایک نور بن جائیں، نورانی شکل والے بن جائیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوں۔ ہاں یسوع جی، تو ایسا ہی کرے گا کیونکہ تو اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے۔
تیری حضوری میں جھک جاتے، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھانا، چھو دینا، مدد کرنا، اور خداوند جتنے لوگوں کے ساتھ یہ شیئر ہو انہیں بھی برکت دینا، اور جتنے لوگ اسے پڑھ کر اپنے دوستوں سے اس کو بانٹیں اس کلام کو، انہیں بھی برکت دینا خداوند، اور مجھے بھی حکمت و دانائی سے بھرنا، میرے گھرانے کو حکمت و دانائی سے بھرنا، اور اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دینا خداوند، کیونکہ تو ہی ہے جو اس کلام کو ہمیں سمجھ دیتا اور اس پر عمل کرنے کا فضل دیتا ہے۔ ہاں خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں ان تمام ٹیلی ویژنس کے لیے جہاں سے خداوند تیرے ان پیغامات کو نشر کیا جاتا ہے، ان سارے جو میڈیا کے ریسورسز ہیں ان کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند۔ ہاں خداوند، خاص طور پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن کے لیے جو امریکہ سے خداوند ان پروگراموں کو نشر کر رہا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں یوٹیوب کے لیے بھی، اور اس سہولت کے لیے جو تو نے مفت مہیا کی ہے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند فیس بک کے لیے، اور خداوند اور جتنے بھی میڈیا کے ریسورسز ہیں جہاں سے ان باتوں کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہاں خداوند، تیرا شکر ہو ان سب کے لیے، اور خداوند ان سب کو برکت دینا جو ان کو مینیج اور مینٹین کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو خداوند، تیرا نام عزت و جلال پائے۔ اس آنے والی تیرے بیٹے کی جی اٹھنے کی عید جو ہے خداوند، ہم سب تیرے کلام کے مطابق منا سکیں اور خوشی کر سکیں، اور لوگوں کو اس خوشی میں شامل کر سکیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین، آمین۔